बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर। अल्लामा इकबाल की गज़ल का चौथा शेर जो है वो आज हम करेंगे, पांचवा शेर जो है वो करेंगे। चूँकि अल्लामा इकबाल के अशार की तशरीह जितनी भी करते चले जाएँ वो कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपके लेक्चर जो हैं वो लंबे हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि दो दो तीन तीन अशार ही किए जाएँ। तो नेक्स्ट जो है वो करेंगे इंशाल्लाह, आज इसको कंप्लीट करेंगे। खबर मिली है खुदायाने बहरो बर से मुझे, खबर मिली है पता चला है खुदायाने बहरो बर, कारकुनाने कज़ाओ कदर के खुशकी और तरी बहर कहते हैं समुंदर को, बर कहते हैं खुशकी को, खुदायान हुक्मरान फरमा रवा कि मुझे जो खुशकी और समुंदर के जो फरमा रवा हैं, इससे मुराद मगरिब है, यूरोप है, उनसे मुझे इस बात का पता चला है कि फ़रंग राह गुज़रे सेले बेपनाह में है, कि फ़रंग जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, वो रास्ते में है सेले बेपनाह, बेपनाह सैलाब जो है, एक ज़बरदस्त सैलाब जो है, और सैलाब जो है वो तबाही की लामत है। बेपनाह ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा सैलाब आने वाला है, और मगरिब की तहज़ीब जो है वो अनकरीब उसमें तबाह हो जाएगी। इसमें अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जो कारकुनाने क़ज़ाओ क़दर हैं, उनसे मुझे ये बात पता चली है कि मगरिब जो है, अंग्रेज़ जो हैं, यूरोपी तहज़ीब जो है वो बहुत जल्द तुग़यानी की, सैलाब की, तबाही की ज़िद में आने वाली हैं, कि मगरबी तहज़ीब जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मगरबी तहज़ीब जो है वो मादियत परस्त है, और ये मादी ज़िंदगी जो है ये मोमिन की मेराज नहीं है, बल्कि जो उखरवी ज़िंदगी है वो हमारी मेराज है। मादी लज़्ज़तों को यूरोप ने, मगरिब ने, अंग्रेज़ों ने इस कदर अहमियत दे दी है कि ये जो ज़ाहिरी चकाचौंध है ये उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है, और वो इसी दुनिया को सभी कुछ जो है वो समझ बैठे हैं। हालांकि ये दुनिया जो है ये आर्जी है, मुख्तसर है, असल ज़िंदगी जो है वो तो उखरवी ज़िंदगी है। वो शेर मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी लिखवाया है। ज़िंदगी अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, कि हमारी ज़िंदगी जो है वो तो एक बुलबुले की मानिद है, और ये जो नुमाइश है, ये जो दुनिया है, ये तो एक शराब है, ये नज़रों का धोखा है, इसकी अहमियत कदर कीमत जो है वो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हमें मगरबी अक़दार को अपनाने की बजाय हमें अपनी इस्लामी तहज़ीबी अक़दार को अपनाना चाहिए। और इस पे मगरबी तहज़ीब पर तनकीद करते हुए अल्लामा इकबाल जी कहते हैं कि ये मज़हब जो है, मगरबी जो तहज़ीब है, ये हमें हमारे मज़हब से बेगानगी की तरफ लेकर जा रही है, इसलिए वो इसे अपने नौजवानों के हक़ में तबाही समझते हैं। और इसको उन्होंने सैले बेपनाह, इसको बेपनाह, बेहिसाब, ज़बरदस्त सैलाब, तबाही फैला देने वाला सैलाब से जो है वो तशबीह दी है। तो इसमें कहते हैं कि मगरिब का जो सफ़ीना है, मगरबी जो तहज़ीब है, वो गर्क होने के करीब है, और खुशकी और तरी का इंतज़ाम करने वाले फ़रिश्ते जो हैं, खुदायान फ़रिश्ते जो हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि अहले मगरिब का जहाज़ जो है, अहले मगरिब जो हैं, अहले मगरिब की जो तहज़ीब है उसने उन्हें तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। और यूरोपी अक़वाम जो हैं, जो यूरोपी ममालिक जो हैं, वो इंसानियत के हक़ में ज़हर हैं, और उनकी तहज़ीब जो है वो बातिल है, वो मादियत पसंद है, वो उसमें लादीनियत पाई जाती है, उसमें तहज़ीब नहीं है। आपको पता है कि कायदे आज़म ने जब तहरीक पाकिस्तान चली थी तो वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर हम अलहदा वतन का मुतालबा करते हैं तो इससे हमारा मकसद ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी इस्लामी रियासत बनाना है जहाँ मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इसमें अल्लामा इकबाल जो हैं वो हमें तंबीह कर रहे हैं, हमें आगाही दे रहे हैं कि हमें माशरती
اخلاقی تہذیبی اسلامی اقدار کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ ترقی جو ہمیں ہمارے اسلام سے، ہماری تہذیب سے ہمیں دور کرنے لگے، وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے کہ خالص مادیت کی بنیاد پر کسی تہذیب کو استحکام، ترقی نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ جو جدید مغربی تہذیب کے ممالک ہیں وہ بہت بڑی کوتاہی کی وجہ سے، اخلاقی بے راہ روی کی وجہ سے وہ بہت جلد پامال ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان تک جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا جو ہے وہ اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ایک شعر لکھیں ذرا: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں دیار مغرب، مغرب کے وطن میں رہنے والوں، خدا کی بستی جو ہے، اللہ پاک کی جو بستی ہے، وہ کوئی دکان نہیں ہے، اور جسے تم کھرا سمجھتے ہو، مغربی تہذیب سے لطف اندوز ہونے کی بات کرتے ہو، وہ کھوکھلے پن کا شکار ہے، اور یہ جسے تم کھرا سمجھ رہے ہو، وہ زر جو ہے، وہ دولت جو ہے، وہ ظاہری چکا چوند جو ہے، وہ مکاری ہے، اس میں فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیادیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہیں، وہ تو نظر کا دھوکہ ہیں، وہ خاندانی نظام کی تباہی ہیں، وہ تو مادیت پرستی کی بنیاد ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں تو اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں، کہ تم اس فضاؤں میں اپنا نصیب جو ہے وہ تلاش کرو۔ کس کی فضاؤں میں؟ جہان تازہ، جو نئی دنیا ہے، وہ میری آہ صبحگاہی ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ کے اللہ کے حضور دعا کرنے کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ، اور علامہ اقبال کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی صبح کا آغاز جو ہیں وہ 3 یا 4 بجے سے شروع کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آہو زاری کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ قرآن پاک اور حدیث کو صبح سویرے اٹھ کے پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنا جو ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا انہوں نے: جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جو نوجوان نسل ہیں ان کو آہ سحر، صبح سویرے اٹھ کے فریاد کرنے کی تڑپ جو ہے وہ ان میں پیدا ہو جائے۔ تھوڑا سا آپ کو لفظ میں فرق بتا دوں، سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، تو آپ نے اس کو سحر پڑھنا ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تو علامہ اقبال وقت سحر کے لمحہ قبولیت کے عاشق ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح سویرے اٹھ کے اللہ پاک کے حضور اپنی آہیں جو ہیں، اپنی فریادیں جو ہیں وہ پیش کرنی ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ ٹھیک ہے، اور بہت سارے اشعار ہیں جس میں وہ صبح سویرے اٹھ کے جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی دعائیں جو ہیں، اپنی آہیں جو ہیں، اپنی فریاد جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کو میں تھوڑا مختصر کرتی ہوں کیونکہ آپ ٹائم شارٹ ہے۔ تو اگلا شعر کرتے ہیں: میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ میرے کدو کو، کدو کہتے ہیں کوزہ، میرے کوزے کو
غنیمت سمجھو، اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھو کہ بادۂ ناب کہ جو خالص شراب ہے، شراب معرفت، اور شراب معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عشق۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کو بادۂ ناب سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عشق ہے، جو کہ خالص شراب ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جو کہ معرفت الہی ہے، جو کہ عشق حقیقی ہے، یہ میری غزلوں کا نچوڑ ہے، اور اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، کیونکہ جو باتیں میرے کلام میں، میری شاعری میں تمہیں ملیں گی، یہ باتیں جو ہیں یہ تمہیں کسی مدرسے میں نہیں مل سکتی ہیں، اور نہ ہی کسی خانقاہ میں۔ خانقاہ کہتے ہیں درگاہ کو، فقیروں اور درویشوں کے بیٹھنے کی جگہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ موجودہ عہد میں نوجوانوں کو حصول معاش کے قابل تو بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو دنیاوی تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن ہم اخلاقی اقدار سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اداروں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری خانقاہوں میں بادۂ ناب جو ہے، خالص شراب جو ہے، شراب معرفت جو ہے، عشق الہی کی تڑپ جو ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے دلوں میں عشق الہی کی تڑپ ہونی چاہیے، خود شناسی ہونی چاہیے، خدا شناسی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ جو ہے اس سے ہمیں سرشار ہونا چاہیے۔ کیونکہ علامہ اقبال جو ہے وہ درویشی کو، معرفت الہی کو، عشق حقیقی کو ہی زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا، روحانی اور جسمانی اور دینی اور دنیاوی علوم جو ہیں، ان کی حقیقت جو ہے اور ان کا ادراک جو ہے اس کی ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ ہر ایک شے جو ہے وہ لازمی ہے، جدید تعلیم کی ضرورت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مادیت پرست نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ بادۂ ناب خالص شراب، اور خالص شراب کیا ہے؟ شراب معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے لیے میرا کلام جو ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اگر تم اس کا غور سے مطالعہ کرو تو جو قرآن حکیم کے جو حقائق ہیں وہ تمہیں نہ تو مدرسوں میں اس وقت ملیں گے، نہ خانقاہوں میں ملیں گے، وہ اگر تمہیں ملیں گے تو میرے کلام سے۔ کس کے کلام سے؟ علامہ اقبال کے کلام سے۔ اس لیے قوم کو چاہیے کہ وہ میرے کلام کو سمجھے۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں میری جو تعلیم ہے، میرا جو کدو ہے، میرا جو کاسہ ہے، اس میں جو علم ملے گا، میرے کلام میں جو تمہیں معلومات ملیں گی، وہ قرآن حکیم کے مطابق ہوں گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ قرآن حکیم کے حقائق سے بھرا پڑا ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی وہ آپ شعر لگا سکتے ہیں، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق، میں انگور کی ایک شاخ ہوں، اور میری غزل جو ہے وہ میرا پھل ہے، میری زندگی کا ثمر ہے، اور تم اس ثمر سے میں لالا فام خالص سرخ شراب جو ہے اس کو پا سکتے ہو۔ اور وہ میں لالا فام کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تو علامہ اقبال عشق الہی کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، باقی کل پڑھیں گے۔